बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तेरे रोज़े की जाली हो मेरी हो आखिरी सांसें, तेरे रोज़े की जाली हो मेरी हो आखिरी सांसें, उसी लम्हे दिखाना प्यारा चेहरा या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिकाऊ न्यूज़ डिजिटल के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद मजीद हाजिर खिदमत हूँ। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आज की ट्रांसमिशन में आज एक मरतबा फिर नए मेहमानों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। माशाल्लाह आज की शख्सियात, दोनों शख्सियात ऐसी शख्सियात हैं जिनकी गुफ्तगू आज आपको बहुत महसूस करने वाली है और जिनकी गुफ्तगू से आज आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और आज आपको पेशावर के कल्चर के बारे में भी पता लगेगा और पेशावर की हिस्ट्री के बारे में भी पता लगेगा। और आज मेरे साथ जो तशरीफ़ फरमा हैं, पहले उनका तारफ़ करवाऊंगा। सैयद एतजाज़ अली शाह जो कि हमारी इस ट्रांसमिशन के कोऑर्डिनेटर हैं। ये आपको बैक कैमरा हमें नज़र आते हैं और आज आपको सामने कैमरे में हमने बड़ी मुश्किल से आज इनको मदऊ किया। एतजाज़ भाई आज आप हमें एक नात सुनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। चलता हूँ अपने मेहमानों की तरफ। मेरे पहले मेहमान हैं, सजादा नशीन हैं अब्दुल रहीम शाह बाबा अलमारूफ लेवाने बाबा, मेरी मुराद जनाब आगा सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए दिकाऊ न्यूज़ डिजिटल पे और हमारे इस स्टूडियो में आपने रौनक लगा दी है। माशाल्लाह आपके आने से प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आपसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही थी और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में भी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे तादेर कायम दायम फरमाए। बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान आज के जो कि नात गो शायर भी हैं और बहुत देरीना नात ख़्वां भी हैं और जो है वो हिंदुओं के लिए भी ढेर सारा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो पेश होते हैं। मेरी मुराद हाजी सिकंदर हयात साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिकंदर लाला क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अच्छी है जी? सुने बीमार थे, अब तबीयत कैसी है आपकी? ये तो होता रहता है, इंसान जिंदगी है ना। चलिए अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज के इस बाबरकत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद एतजाज़ अली शाह साहब से। जी शाह साहब। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। साये में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, साये में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जाने
کیا شان تمہاری ہے اور کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اور نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے کہ جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سواری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سواری ہے گولاک برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں گولاک برے ہیں کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے اور ہم چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں کہ ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے
قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیمار کو غفلت ہے، بے ہوشی سی تاری ہے، بیمار کو غفلت ہے، بے ہوشی سی تاری ہے، ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے۔ یہ تھے جناب سید اعتزاز علی شاہ، جو کہ بہت ہی پیارا کلام کہ کیا پیش کرے تم کو، کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، چلتے ہیں آغا سید اقبال حسین شاہ صاحب کی طرف۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک اور نفلی عبادات۔ آغا جی یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں کون سی نفلی عبادت ایسی ہے کہ جو کی جائے تو اس کا اجر و ثواب ہمیں ڈھیر سے ڈھیر، زیادہ سے زیادہ مل سکتا ہے؟ دیکھیے رمضان مبارک سارا مہینہ ہی عبادت ہے، جی ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تراویح ٹھیک ہے، باقاعدگی کے ساتھ ختم شریف ہو، جی ٹھیک اس ہے، کے علاوہ صلاۃ التسبیح جتنی کثرت سے ہو سکتی ہے انسان ٹھیک ہے، استغفار کی کثرت کریں، ٹھیک ہے، درود شریف کی کثرت کریں، ٹھیک ہے، اور صلاۃ تسبیح نہیں پڑھ سکے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ روزانہ پڑھ لیں۔ جی ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، بلکہ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ الصدق یؤتی والکذب، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہر برائی سے بچنا چاہیے۔ اگر رمضان مبارک میں ہم نے صرف عبادات کی اور برائی سے بچنے کے لیے تو ہماری زندگی کو وہ معمول بن جائے گا۔ یہی تربیت اپنی اولاد کو بھی دینی چاہیے، سکھانا چاہیے۔ ہم نے اولاد کو تربیت نہیں دی ٹھیک ہے۔ تو کثرت سے صلاۃ التسبیح اگر پڑھے تو زیادہ بہتر۔ جی اکثر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ صلاۃ تسبیح کے بارے میں پتہ نہیں کہ یہ صلاۃ تسبیح کی جو نماز ہے، یہ جو نفل ہے، یہ کہاں سے آئے، کس طرح، یہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی جی یہ حضور نے بھی کہیں فیصلہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، جی، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تب بھی اللہ معاف فرمائے گا۔ اچھا، اور یہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو روزانہ پڑھو، جی، اگر نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں بار، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو سال میں، نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھو۔ اچھا جی ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ باجماعت نہیں ہے یا اس طریقے سے، تو آپ جو ہے ماشاءاللہ اپنے مسجد میں جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ رجب میں بھی، شعبان میں بھی اور رمضان میں باقاعدگی سے، جیسے کہ جمعۃ الوداع ہے اس پہ یا جو آخری طاق راتیں ہیں اس پہ بھی آپ پڑھاتے ہیں، 10 دن آپ اپنی مسجد میں ہی رہتے ہیں، تو آیا یہ باجماعت ہے یا نہیں، یا یہ باجماعت سکھانے کی نیت سے ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں، جو روایات کیا ہیں؟ میری بات بعض اوقات باتیں کڑی بھی ہو جاتی ہیں۔ جی، جی، معاشرے میں کتنی زیادہ برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جی، یعنی رہزنی ہے، ہر قسم کی نشے ہیں، ہر قسم کے لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ ساری تصویر جس وقت باجماعت پڑھائی جائے تو اس کے بارے میں اکثر لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ان کا علم نہیں ہے۔ تفسیر روح البیان تفسیروں کی سردار ہے، اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں صورت قدر کی آپ وہ تفسیر پڑھ لیں تو آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ اسی طرح طبیان قرآن رسول سعیدی صاحب کی مشہور ترین تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ صورت قدر کی تفسیر پڑھ لیں تو اس کا جواب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ 2 بڑے اجتماعات ہوتے ہیں پاکستان میں، بلکہ دنیا میں ہوتے ہیں اجتماعات، جی، جی، غیر ممالک میں، بریٹفورڈ میں، دوسرے ممالک میں، سعودی عرب میں، اور 2 بڑے اجتماعات، ایک منہاج القرآن کے پروفیسر محمد طاہر القادری یہ مینار پاکستان پہ پڑھاتے ہیں، اور ایک جمیل راٹھور صاحب کراچی میں جی، بین الاقوامی مفتی ہیں، مشہور مفتی ہیں، 2 لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ہاں البتہ اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا طرح بھی ہے کیا، جی، جی، انہوں نے سیکھ لی۔ اچھا شاہ صاحب اس کی ترتیب کیا ہے، یہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا کیا آیات پڑھی جاتی ہیں، کیا کیا کلمات پڑھے جاتے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا۔ 4 رکعت نماز نفل ہے، جی، اچھا، جس طرح عام نفل آپ چار پڑھتے ہیں، لیکن اس کی ایک ترتیب لوگوں کو پتہ نہیں، وہ آپ کے سامنے آج میں واضح کروں۔ جی ضرور ضرور۔
नवाफिल की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ ये है कि जिस वक्त दूसरी रकात में आप तहियात पढ़ेंगे ना, तो फिर आपने खड़ा नहीं होना, फिर दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ पढ़ के फिर खड़ा होना। अच्छा, दूसरी रकात में, दूसरी रकात में, और फिर आपने सुबहाना कलम फिर पढ़ना है, उसके बाद वो कलमा शरीफ। तो ये इस तरह तरतीब है कि सुबहाना कलम आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद आपने 15 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये आपने 15 मरतबा। इसके बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ के, फिर सूरत पढ़ के, फिर 10 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा सुभान अल्लाह अज़ीम के बाद फिर खड़े होकर क़याम में 10 मरतबा। ठीक है। उसके बाद पहले सज्जे, 2 सज्जे के दरमियान और दूसरे सज्जे में आपने 10 मरतबा पढ़ी, तो एक रकात में 75, फिर आप खड़ेंगे तो 15 मरतबा पहले पढ़ के फिर नमाज शुरू, फिर नमाज शुरू करें। तो ये 4 नमाज रकत होती है। इसमें एक फ़ायदा मैं आपको और ये जी। बता दूँ, वो भी लोगों के इल्म में नहीं है। जिस वक्त आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हो गए ना जी, और आपने ये पढ़ लिया खड़े होके, तो जो वक्फा आपका जो आएगा इस दौरान, ये आपको अल्लाह ताला कमर की तकलीफ से महफूज रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा शाह साहब, अक्सर कहते हैं कि नवाफिल जो होते हैं वो 2-2 रकत होते हैं, तो ये सलात तस्बीह 4, अच्छा 4 भी होते हैं। हाँ जी, लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कद, जो मैंने आपको तरीका बताया, सुन्नत गैर मुअक्कदा और जी, जी। ये सलात तस्बीह इस तरतीब से आप पढ़ेंगे। अच्छा मुक्केदा और गैर मुक्केदा। गैर मुअक्कदा जो है ठीक है। असर की और इशा की, हाँ जी, वो भी आपने 2 रकात के बाद पूरी वो मतलब जो असर की पहली जो 4 4 सुन्नतें हैं ये गैर मुक्केदा हैं, और जो इशा से इशा से पहले भी है ये गैर मुक्केदा ये हैं, गैर मुअक्कदा। और जो और सुन्नतें हम पढ़ते हैं वो मुक्केदा मुअक्कदा हैं। है। ठीक है, तो आपने उसमें फ़र्क बता दिया कि जब आप 2 रकत पढ़ के अत्तहियात पे बैठ जाएंगे और जब आप फिर खड़े होंगे तो फिर आपने जो है तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा से दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, दरूद इब्राहिम भी पढ़ना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया भी पढ़नी है। अच्छा फिर खड़े होकर सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ना। अच्छा अच्छा वो नहीं, अच्छा आप समझ जैसे आप पड़िए पूछ रहे कि आप अत्तहियात पे जब आप बैठेंगे पूरा तो आप दरूद पाक, आप सलाम नहीं फेरेंगे, नहीं। सलाम फेरने तक आप पढ़ेंगे, सलाम नहीं फेरेंगे, एकदम आप खड़े हो जाएंगे जी हाँ। और फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व वो तबारक, तरतीब हो जाएगी। उस तरतीब से करके फिर उसके बाद आपने 15 मरतबा पढ़ना है। बस। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अलहम शरीफ सूरत पढ़ के और उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ना है। तो नाजरीन आपने देखा कि आज हमें शाह साहब ने एक ये बात भी बताई कि सुन्नत मुक्केदा और गैर मुक्केदा। गैर मुक्केदा सुन्नत कौन सी है? जो कि इशा की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 पढ़ी जाती है, वो गैर मुक्केदा हैं, जो कि नवाफिल में शामिल होती है। असर के बाद, इशा की असर के बाद, असर और इशा दोनों जी, असर और इशा दोनों जो हैं। तो असर से पहले जो 4 सुनते हैं ये भी गैर मुक्केदा हैं, और इशा से पहले भी जो 4 सुन्नतें हैं गैर मुक्केदा हैं। गैर मुक्केदा पढ़ने का तरीका ये है कि आप 2 रकत जब पढ़ लेंगे, आप अत्तहियात पे बैठेंगे तो आप दुरूद पाक भी पढ़ लेंगे, आप एंड तक पढ़ लेंगे, 2 दुआएं आप जो भी पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप सलाम नहीं फेरेंगे, आप एकदम खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा से फिर स्टार्ट लेंगे। तो ये गैर मुक्केदा सुन्नत पढ़ने का तरीका है, और सलात तस्बीह का तरीका भी शाह साहब ने आपको बता दिया। और बातें भी इंशाल्लाह करते हैं शाह साहब से। चलते हैं अपने आज के जो हमारे शायर भी हैं और नातख्वां भी हैं, सिकंदर हयात सिकंदर साहब की तरफ। सिकंदर भाई ये बताएं कि नात का आगाज़ आपने कब से किया और नात लिखने का आगाज़ जो है वो कब से किया और कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कि मैं जब प्राइमरी स्कूल में था तो ये मदरसा गजी इनके आजाद हैं उसमें दाखिल था, और उसमें एक रवायत ये थी कि असम्बली में नात पढ़ी जाती थी, तो मुझे भी नात पढ़ने का शौक़ हुआ और मैं असम्बली में नात ख़्वानी शुरू कर दी। ठीक है। और इस तरह हम नात ख़्वानी की तरफ में आया, और फिर जब हमारा एक मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब रफ़ीक नात ख़्वान थे, तो उनके साथ मुंसलिक हो गया और फिर इस तरह मैंने नात ख़्वानी शुरू कर दी। दूसरी जब आने कि आपने नात लिखना कब शुरू किया, तो हमारा नौथिया की एक रवायत थी कि हम सहरी के वक्त फिरते थे रात को लोगों को जगाने के लिए। उस वक्त तो ये इतने मसाले थे, लोग सो रहे होते थे, तो हम लोगों को जगाने के लिए फिरते थे। अच्छा। तो इसके लिए हमें 30 नातों की ज़रूरत पड़ती थी, रोज़ाना एक नई नात पढ़ते अच्छा, थे। आप डेली एक नात नहीं पढ़ते होते थे? ना, मतलब एक नात पढ़ लिया दूसरी नात पढ़ते जी। थे। अच्छा, ठीक है। तो वो नातों में कमी हो जाती थी, तो मैं और मेरा एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे, मुख्तियार, तो हम बैठ कर तो हम बैठ कर कोई नात लिख लिया करते थे। इस तरह मैंने नात ख़्वानी से अपनी शायरी का आगाज़ किया और नात शुरू की है।
تو آپ یہ بتائیں ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے آغا سید اقبال حسین شاہ صاحب اور آپ دونوں ایک ہی علاقے کے، بلکہ میں بھی آپ لوگوں کے علاقے کا ہوں، شاہ صاحب کے زیر سایہ ہم بھی ہیں. یہ بتائیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ پہلے اگر کوئی اچھا کام کوئی شروع کرتا ہوتا تھا تو وہ جناب اقبال شاہ صاحب لوگوں کے گھر سے سٹارٹ کیا کرتے تھے، یا کوئی بھی گھر میں ختم کا کام ہوتا تھا تو سب سے پہلے ان کو رکھتے تھے. تو یہ کیا روایت تھی؟ جی اور بالکل یہ روایت تھی کہ جب شادی ہوتی تھی اور جو صدا نکلتا تھا نا، جو صدا، جی، پہلے عورتیں پھرتی دعوت لوگوں نامہ جو کو ہوتا بلانے تھا، کے جی لیے، ہاں. تو سب سے پہلے سادات کے گھر جاتی تھی، تو شاہ صاحب کے گھر جاتی تھی اور یہاں سے صدا سٹارٹ ہوتا تھا. تو وہ ساتھ چینی وغیرہ، پھول چینی وغیرہ مٹھائی لے کر، جی لے کر بالکل جایا کرتے جی تھے. بالکل، اور پھر سے دعا کرایا یہاں کرتے سے تھے. آغاز ہوتا تھا. کیونکہ شاہ صاحب کی والدہ کی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ان کے ساتھ مجھے بھی بڑا بیٹھنے کا ٹائم ملا. بڑی ہی بزرگ اور سادہ طبیعت عورت تھی نا، اللہ تعالیٰ ان کی. اور آج ہم اس مقام پہ ہیں، میں اس مقام پہ ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں انہی کی وجہ سے ہوں. جی بالکل. تو یہ وہ روایت تھی کہ جو جی بالکل. اور اس طرح جب شادی کی روٹی سٹارٹ ہوتی تھی جی جی تو جو پہلا خونچا یا مجمع یا جو کچھ بھی اس وقت تھا پہلے ان کے گھر جاتا تھا اور اس کے بعد روٹی سٹارٹ ہوتی تھی. تو آیا کہ اب بھی وہ روایت ہے؟ اب تو تقریباً ختم ہی ہو چکی ہیں. اب سادات کا اتنا احترام تھا، جی جی جو جس وقت بارات ہوتی تھی یا مہندی ہوتی تھی، جب ان کا گھر آتا تھا یا کسی سعید کا گھر آتا تھا تو بینڈ بند کر دیں، وہ باجا بند ہو جاتا، پھر آگے چل کر پھر سٹارٹ کرتے تھے. یہ احترام تھا. اس کے علاوہ ان کے دادا بزرگ سید حضرت شاہ صاحب یا جمیل شاہ صاحب جب بھی آتے تھے، بازار نکلے سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. واہ 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 واہ. دکاندار سب کھڑے ہو جاتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ سلام کرتے کرتے جاتے رہتے تھے. یہ سادات کا احترام تھا اس وقت کے اندر سے. ٹھیک ہے. اب تو میرا خیال ہے کہ ساتھ بیٹھو تو کوئی نہیں پوچھتا. ناظرین، جیسے کہ سکندر لالے نے کہا کہ یہ جو سادات کا احترام تھا، میں تو یہ اس بات کو مختصر کہوں گا کہ یہ سادات کا احترام ہی تھا کہ جو اس ٹائم اتنی برکتیں تھیں، اتنی لوگوں کو ذہنی سکون تھا، قلبی سکون تھا. اب یہی بات ہے کہ بزرگوں کے احترام ختم ہو گئے، ان کے گھروں کے احترام ختم ہو گئے اور وہ معاملات اب نہیں رہے. شاہ صاحب، جیسے کہ سکندر لالے نے بتایا نا کہ سادات کا احترام، ان کی تعظیم، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں تو اللہ تعداد احادیث شریف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں ایک دو تین بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 20 میں ایک حدیث شریف حضور نے فرمایا کہ عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ جو نیکی اور احسان کرے گا، میں اس کا اس کو قیامت کے دن. دوسری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. یہ مستند احادیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. تیسری حدیث میں یہ بیان کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں میری اولاد کا بغض ہوگا تو وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاہ صاحب، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بس سید ہے تو کیا، بس امام شافعی وہ بھی انسان ہے نبی. جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی گواہ ہے. آپ پہ فتویٰ لگ گیا، بچہ بھی آتا سادات کا وہ کھڑے ہو جاتے. تو آپ پہ فتویٰ لگا کہ شیعہ ہے. آپ نے فرمایا لوکان حب آل محمد اگر حضور کی آس محبت کا کرنے کا نام شیعت ہے تو جنہوں اس گوانانے میں شیعہ 9 لاکھ افراد تھے ان کے جنازے میں. شاہ صاحب، ماشاء اللہ آپ کے بڑوں سے ایک مدرسہ بھی آپ کا چلا آ رہا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ پہلے دنیاوی تعلیم بھی تھی، دینی تو تھی دنیاوی بھی تھی. اس مدرسے کے بارے میں کہ کب سے اس کا آغاز ہوا، آیا کہ وہ مدرسہ اب موجود ہے یا نہیں ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے. مدرسہ الحمدللہ ابھی موجود ہے. اس کی ابتدا 1920 میں ہوئی. جی اچھا. پاکستان بننے سے پہلے؟ پاکستان بننے سے بہت پہلے. جی اچھا. 105 سال ہو گئے مدرسے کو. اچھا ماشاء اللہ. نہایت ترقی کے ساتھ آگے جا رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس 100 طلباء صرف رہائشی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں سے 260 طلباء ہیں ٹوٹل. جی اچھا. لیکن باقی وہ ڈیلی کے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیلی آتے پڑھ کے جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو رہائشی پرمنٹ جو ہیں حفظ وغیرہ کتابوں کے جو طلباء ہیں وہ 100 ہیں. ٹھیک ہے. اس کی تعداد 100 ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ناظرین، چلتے ہیں سکندر بھائی کی طرف اور ان سے ایک نعتیہ کلام سنتے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ اپنا لکھا ہوا کلام سناتے ہیں یا کوئی اور سناتے ہیں. جی سکندر لالے، کون سی نعت آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟ جی میں اردو کی نعت پیش کرتا ہوں. جی ضرور انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کو کہیں اور بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کو کہیں اور بچھایا ہی نہیں، کوئی ثانی نہیں محبوب کا نہ محب کا ہمسر، کوئی ثانی نہیں محبوب کا نہ محب کا ہمسر، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اگر جی اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ بچوں کی تربیت کے بارے میں بہت کہتے ہیں اور بچوں سے بڑی پیار سے اور شفقت سے آپ پیش آتے ہیں، تو آیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس دور میں بچوں کی تربیت کی بہت کمی ہے، کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ والدین کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں آپ کو پہلے بتا دیا، ایک یہ سلام کے بارے میں ہے کہ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو دو باتیں بڑے شوق سے کرو، سلام جی عام کرو، ہر ایک کو سلام کرو، جس کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جنت جاؤ۔ ٹھیک، آج آپ دیکھیں کہ والدین نے جس کو اچھی تربیت دی ہے تو آپ کو سلام کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو لوگوں کو اسی وقت منہ پہ بھی کہتا ہوں کہ تمہیں بات والدین نے تربیت دی، ٹھیک ہے، والدین کا فرض بتائے کہ بچوں کی تربیت کریں، ان کو سلام سکھائیں، ادب سکھائیں۔ ٹھیک ہے، استاد تو بعد میں آتا ہے نا، ٹھیک ہے، والدین آپ موبائل خرید کر دے دیتے ہیں، نئے کپڑے بنا کر دیتے ہیں، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، لیکن تربیت نہیں کرتے۔ بڑے بڑے لڑکے ہیں، صرف مختصر لوگ وہ ہیں، بچے ہیں، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے اتنے ماشاءاللہ مؤدب ہوتے ہیں کہ انسان کو مزہ آ جاتا ہے ان کی حرکتوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی ادب کی وجہ سے۔ تو با ادب با مراد ہوتا ہے، بے ادب بے مراد ہوتا ہے۔
جیسے آپ نے بتایا کہ سلام کی ترغیب کرنی چاہیے کہ آپ کریں سلام اور کھانا کھلائیں، تو آپ کے گھر کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں نے دیکھا ہے کہ ہر جمعہ بھی لنگر ہے، الحمدللہ، یا مہمان جس وقت بھی آ جائیں، الحمدللہ، 8 آ جائیں، 10 آ جائیں، 15 آ جائیں، رات کے 12 بجے بھی آ جائیں تو روٹی بھی ملتی ہے، چاول بھی ملتے ہیں، سالن بھی ملتا ہے، اور چائے بھی ملتی ہے، فروٹ بھی ملتا ہے، کہوا ملتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اس کے بارے میں کچھ، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک صحابی کے مہمان کو جاتے تھے، جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری بیوی ناراض ہے، ٹھیک ہے، فرمایا کہ ہم آپ کے گھر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ تشریف آئے گے، وہ بڑی خوشی ہوئی کھانے کے آپ کے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جب ہم جائیں تو دیکھنا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا بات جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس وقت آپ تشریف پہ جائیں تو آپ کو بلیات صورت میں کہا بڑی مختلف قسم کے آپ کو بلیات، تو مہمان جو آتا ہے اس سے پہلے اللہ اس کا رزق بھیج دیتا ہے، جیسے ہے تو آپ کو بلیات بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں سے آپ کو کیا کیا حاصل ہوا؟ میں نے سنا ایک لائبریری بھی ہے آپ کے پاس. الحمدللہ بہت خوش ہوا. ہمیں جو ادب سیکھا تو بزرگوں سے ہی سیکھا. جی جی، ہمیں تو ورثے میں جائیداد نہیں ملی، ہمیں تو ورثے میں لائبریری ملی، خانقاہ ملی، مدرسہ ملا، مسجد ملی. ٹھیک ہے، تو جس کے سلسلہ بھی جو ہے وہ چل رہے چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سر پہ بتا دیں. سکندر بھائی یہ بتائیں کہ رمضان کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ رمضان المبارک میں ہمارے پشاور کی ایک روایت تھی، آپ کے نوتھیا کی ایک روایت تھی کہ آپ سحری کے ٹائم لوگوں کو اٹھاتے تھے اور ایک نعت ایک دن، دوسرے دن دوسری نعت، مطلب 30 دن آپ 30 نعتیں پڑھتے تھے. تو آیا لوگ آپ کا سحری میں اٹھ کے استقبال بھی کیا کرتے تھے؟ یہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بات یہ ہے کہ جب یہ جو روایت شروع ہوئی یہ ہم سے بہت پہلے کی روایت ہے. ٹھیک ہے جی. میرے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے ایک نعتخوان تھے نعیم اور دوسرا حکیم، یہ دونوں بھائی تھے اور ان کی بہت اونچی آواز تھی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی لوگوں کو اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے. رات کو نا پھرتے تھے. اس کے بعد پھر ایک نعتخوان تھا شیخ چٹنی، اس کا نام تھا، بہت دبنگ آواز تھی اس کی. یعنی وہ شہر کے رہنے والے، لیکن وہ رات کو آتے تھے، وہ پھرتے تھے. اچھا. اور ان کو اتنی دبنگ اس کی آواز تھی کہ بغیر مائک کے وہ دور دور تک جاتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. اس طرح محمدین نعتخوان تھے، وہ بھی رات کو سرگی ان کا بھی ایک ٹولہ تھا، وہ اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے. جب رمضان شروع ہوتا تو پہلی رات جب ہم پہلا ہوتا تو ہم نے ایک ترتیب رکھی ہوئی تھی. تو ترتیب ہے کہ وہ میں کہتے ہیں کہ کچھ کرتا ہوں کہ اٹھو جاگو رمضان کا مہینہ آ گیا، خدا کی رحمتوں کا خزینہ آ گیا، اٹھو جاگو رمضان کا مہینہ آ گیا. یہ اس سے ہم اسٹارٹ لیتے تھے. تو پھر اس کے بعد وقتاً پڑھتے رہتے تھے ہم. جب 28 رمضان ہو جاتا تھا نا تو پھر ہماری ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پھر ہم الوداع شروع کر دیتے. تو پہلے ہماری ایک الوداع کی چڑیا چن مدینے والوں یاد مسافر آیا، یاد مسافر آیا. اور اس کے بعد جب دوسرا دن آتا تھا تو پھر ہم یہ پڑھتے تھے کہ الوداع الوداع روزے دارو، الوداع ہو کہ ہم جا رہے ہیں. یعنی اس ترتیب سے ہم یہ پڑھتے تھے. آپ نے ایک جو آخری روز ہوتے تھے تو لوگ ہمارے انتظار میں ہوتے تھے. ہمیں باقاعدہ چائے پیش کرتے تھے، بکر خانیاں پیش کرتے تھے، وہ مٹھائی کے ڈبے رکھے ہوتے تھے. جب ہم آتے تو ہمیں مٹھائی دیتے تھے پھر اور پیسے نقد دیتے تھے. تو وہ ہمارا استقبال کرتے تھے. اور پھر عید کے دن بھی جب ہم سے ملتے تو ہمیں گلے لگاتے وہ کتنے خوش ہوتے کہ یار جو آپ نے جو کیا ثواب کمایا ہے یہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. یہ خوش ہوتے تھے. یعنی ہماری اس روایت کو بہت پسند کیا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر آ گئے تو لوگ جاگنے لگے. پھر اس کے بعد کچھ اور ترقی ہوگی تو پھر جب ہم پھرتے تھے تو لوگ ہنستے تھے ہم پہ. ہنسنے لگے تو پھر ہم نے یہ چھوڑ دیا. حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ روایت چلتی،
بڑی پیاری روایت تھی. لیکن اب لوگ جاگتے رہتے ہیں نا, پہلے لوگ سو جاتے تھے, سرد راتیں ہوتی تھی, اتنے شام کے وقت سو یعنی نماز پڑھ کے لوگ سو جاتے تھے, لوگ سو جاتے تھے. اب تو لوگ رات 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں. تو آیا جب وہ الوداع پڑھی جاتی تھی تو لوگ اشکبار بھی ہوتے تھے, روتے تھے. بالکل, یہ الوداع سنتے تو اکثر لوگ روتے تھے, اور اکثر ہوتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں آندھا سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اکثر بعض لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا, ہم بھی روتے تھے, خود بھی روتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں اگلا رمضان ہے یا نہیں, اگلا رمضان ہے کہ نہیں. شاہ صاحب, سکندر بھائی نے بڑی اچھی باتیں بتائیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے بزرگ جو تھے وہ کہاں سے تشریف لائے تھے, اور تھوڑا سا شجرہ بھی بتائیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ اکثر لوگ آج کل اپنے آپ کو سید کہتے ہیں, وہ ہوتے نہیں ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ بھئی میں سید ہوں, تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس کی تصدیق کرنا شروع کر دیں یا نہ کریں, اور جو بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ہمارے بزرگوں کا تعلق ہے, سید رحیم شاہ معروف علیہ بابا جی کے جو والد تھے وہ چمکنی سے تشریف لائے تھے. جی, ہمارے میں ادھر بھی گیا تھا, ہمارے اکثر آبا و اجداد جو ہے کہ وہاں قبرستان میں چمکنی کے قبرستان میں. جی اچھا. تو آئے تو پھر انہوں نے پھر شاہ صاحب نے مدرسے کا سلسلہ شروع کیا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اگر کسی نے اپنا نسب چینج کیا تو وہ عام کی نسل نہیں, کہ اس نے اپنے لیے دوسرا نام تلاش کیا. اور سلطان باور رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین سے ایک میراثی آیا, تو اس کی بیٹی کی شاید تھی, وہ گلی کے کونے سے سید بن گیا. جس وقت آیا تو اس نے کہا میں سید فلانا ہوں, آپ نے بڑا احترام کیا, اس کو سونے کے کنگن دیے. جانے لگا تو آپ ساتھ روانہ ہو گئے. جہاں سے وہ سید بنا تو وہاں تک لے گئے. انہوں نے کہا تم یہاں سے سید بنے تھے, یہاں تک تمہارا احترام ہو کے فرض تھا. ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ تو دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا. بہرحال لوگ بزرگ تھے, بزرگوں کو کون دھوکہ دے سکتے ہیں. تو کوشش یہ کریں جس کے آپ نسب جانتے ہیں, آپ باور جات کو جانتے ہیں, تو ان کا احترام کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کا نہیں کرنا چاہیے, اس کا دھوکے باز ہے. تو اللہ کو جو کرتے ہیں حضور کا الزام لگا ہے. ناظرین, آغا سید اقبال حسین شاہ صاحب کے بزرگوں کا جو مزار ہے, جس کو کہ حضرت لیونو بابا کہا جاتا ہے, میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے اور وہ بخار نہیں اترتا, تو مطلب وہ جب بخار نہیں اترتا دوائیوں سے بھی, ڈاکٹر سے بھی, تو پھر کہتے ہیں کہ جائیں اور لیون بابا کے دربار پہ جا کے ان کے روضہ اقدس کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی ہوئی ہیں وہ اٹھا کے لے کر آئیں, اور اس کو اپنے دائیں بازو پہ آپ باندھ دیں. جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے وہ کنکری جو ہے وہ آپ کے بازو پہ بندھی رہے. اس کے بعد آپ وہ کنکری بھی واپس لے جائیں گے, اور ساتھ کوئی میٹھی چیز یا کوئی حلوہ بنا کے یا چاول بنا کے جا کر فاتحہ دے کر اور وہاں آپ بانٹ لیں گے. تو آیا چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف کہ آیا یہ روایت کیسی ہے اور ابھی بھی یہ معاملہ ہے یا نہیں. جی شاہ صاحب, یہ جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ آپ کے, تو یہ کیا, اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے, کیا معاملہ ہے؟ لوگوں کی یہ برکتیں ہوتی ہیں جی, اور بلکہ وہ اس کے بخار کے علاوہ دیوانے کئی آئے تو یہاں سے صحت یاب ہوتے ہیں. جی اچھا. دیوانے جو یعنی مریض تھے وہ یہاں سے صحت یاب ہوتے ہیں, اب بھی موجود ہیں. دیکھیں شاہ صاحب, ایک واقعہ ہم آپ سے اکثر سنتے ہیں کہ میلاد کی جو برکتیں ہوتی ہیں, یہ پروگرام جو کرواتے ہیں, ابھی رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ جاری, ساری ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور عبادات بھی ہو رہی ہیں, نوافل بھی ہو رہے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے, وہ اپنے گھر میں خیراتیں, زکاتیں, معاملات اور جو ہے ختم خواجگان, محفل نعت کا اہتمام رات کو کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اس کے بارے میں شاہ صاحب آپ ایک واقعہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے جو دربار ہے اس کے سامنے کوئی گھر رہتا ہے یا وہ, یہ کیا واقعہ تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. واقعہ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ جو سامنے گھر ہے وہاں پر میلاد شریف پابندی کے ساتھ ہوتا ہے, بلکہ آپ جاتے ہیں وہاں. جی جی. پابندی کے ساتھ, مہینے میں 1 مرتبہ بھی 2 مرتبہ. جی. جس شخص نے خواب سنایا اس کا دعویٰ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. میں کیوں جھوٹ کیوں بولے, اس نے تو میں 5 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. میں تو 1 مرتبہ آپ کی جگہ پہ کیا ہے. اچھا. ہم روڈ پہ کھڑے ہیں تو سامنے حضور تشریف لے آئے, میں خواب میں میری فیملی کھڑی ہے, پھر ہمارے ساتھ ملے. سامنے وہ جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں پر پھولوں کی, گلاب کے پھولوں کی سیج موجود ہے, تو وہاں پر آپ تشریف لیں. اس کے بعد نکل کر زیارت کے اندر تشریف لیں میلاد شریف. جی بالکل. دیکھا آپ نے کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں,
یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ چلتے ہیں سکندر حیات سکندر صاحب کی طرف۔ سکندر بھائی، جس وقت آپ نعت لکھتے ہیں تو آیا آپ کے ذہن میں مضمون جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہوتا ہے، یا جب آپ قلم دوات لیتے ہیں اور پیپر لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کے ذہن میں کچھ آ جاتا ہے؟ اور جب آپ نعت لکھتے ہیں تو اس میں آپ کیا کیا پوائنٹس، کیونکہ نعت تو شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں، انہی کی نعت کا میں نے وہ جو شعر پڑھا کہ تیرے روزے کی جالی، ہاں جی، تیرے روزے کی جالی ہو میری ہو آخری سانسیں، اسی ہمیں دکھانا بھائی جی کوئی بھی شاعر ہو، یہ موڈ کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ کس وقت کون سی آمد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ کوئی وہ نہیں کہ میں بیٹھ کر نعت لکھتا ہوں، ٹھیک ہے یا یہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک آمد ہو جاتی ہے، سوتے ہوئے ہو جاتی ہے، بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے آمد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے اور بعض اوقات نیند میں بھی آمد ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی شعر آ جاتا ہے تو وہ میں لکھ لیتا ہوں۔ اس وقت میرا ہنستے رہتے تھے کہ یار آپ کی جو شاعری ہے وہ سگریٹ کی ڈبیوں پر ہے اور کاغذوں پر، چھوٹے چھوٹے کاغذ، تو میں کہتا ہوں جس پر آمد ہوتی ہے مجھے تو میں نے کوئی خاص وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جس وقت نعت لکھتے ہیں ہوں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس وقت، یعنی میں خود میں اپنے آپ کی نفی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا لکھنا ہوں۔ کیا لکھ رہا ہاں ہوں؟ ٹھیک ہے بالکل، یعنی وہ شعر ہے کہ نعت پڑھتا ہوں لکھواتے ہیں وہ، ورنہ کیا میری اوقات ہے۔ تو یہ میری اوقات نہیں ہے، یہ سب اس کا کرم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ میں نعت لکھ لیتا ہوں۔ کوئی ایسا کلام جو کہ آپ نے لکھا ہو اور آپ کو وہ بہت زیادہ پسند ہو کہ یار یہ مجھ سے کیا لکھایا گیا، کیا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا؟ میرا خیال ہے یہ تو نعت کے جو اشعار ہوتے ہیں یہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یہ سب بچے پسند ہوتے ہیں، جیسے سارے اشعار آپ کو ہاں پسند ہیں؟ سب جو بھی ہوتا ہے وہ جو بھی آمد ہوتی ہے وہ مجھے پسند ہوتے ہیں، ایسے کوئی نہیں ہوتا، ایک یہ تو سننے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، تو آپ جس طرح کے بعض اوقات ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یا کوئی مشاعرہ ہوتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کلام تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ دھن ذہن میں رکھتے ہیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاید دھن کو لے نہیں، یا مشاعرہ کی ایک قسم ہوتی ہے نا، ایک تو عام مشاعرہ ہوتا ہے تو اس میں جو کلام بھی لکھا ہوتا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے ایک ترجمہ ہوتا ہے جو ایک مصرع دے دیتے ہیں اچھا کہ اس مصرے پر وہ آپ نے لکھنا ہے، ہاں، جی اچھا، تو پھر اس کے مطابق لکھنا پڑتا ہے، اور وہ کافی مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے کبھی موڈ بنتا ہے کبھی نہیں بنتا، اشعار بنتے ہیں کبھی نہیں بنتے، تو وہ تری مشاعرہ، اس کو تری مشاعرہ کہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ ایک لائن دے دیتے ہیں جس طرح نظر دور ہو، اس طرح کوئی ایسے دے دیتے ہیں، وہ پھر آپ کو مشکل ہوتا ہے؟ وہ تو پھر کوشش کرتے ہیں لیکن وہ یعنی اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جو کلام خود بخود آپ کے موڈ میں آتا ہے نا تو وہ تو آتا ہے، لیکن جو بنایا جاتا ہے نا وہ مزہ نہیں آتا، اس کا ہمیں خود پڑھنے میں مزہ نہیں آتا جو کلام بنایا جائے، ٹھیک، اور جو بس آمد ہو جاتی ہے، آمد وہ تو ایک چیز ہے نا، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے، وہ پھر اور رنگ میں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ناظرین، دیکھا آپ نے سکندر لالی نے فرمایا کہ جو ہم سے کہا جائے کہ آپ لکھیں تو تب پھر ہم بڑی مشکل سے لکھتے ہیں اور اس کلام کا وہ مزہ بھی نہیں ہوتا، اور جو قدرتی طور پہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ پھر اور رنگ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک ہمارے پاس سید اقبال سید شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو مجھے کہیں سے اڑتی خبر بھی ملی کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، قرآن پاک شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اور وہ قلم دوات سے لکھ رہے ہیں۔ آئے چلتے ہیں کہ آیا یہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اور وہ قرآن پاک اگر یہ لکھ رہے ہیں تو کتنے پارے ہو چکے ہیں اور کب تک یہ کمپلیٹ ہوگا اور کب تک ہمارے سامنے آئے گا؟ جی شاہ صاحب، قرآن پاک میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، تو وہ کیا کب سے شروع کیا، لکھا گیا نہیں؟ تو کافی ہو گیا لیکن تھوڑا تھوڑا لکھتے ہیں، نہیں لکھا جی اچھا، 14 پارے، پونے 14 پارے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور یہ کتنے ٹائم سے آپ، ٹائم مجھے یاد نہیں، تو آپ اس پہ کام انشاءاللہ ہے، ارادہ ہے؟ رمضان شریف میں شروع کریں گے۔ اچھا، پھر شروع کریں گے، تو پھر یہ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ پھر اپنے پاس رکھنے کا ہے یا آپ؟ اس کی بائنڈنگ کراؤں گا تو اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ ہاں، میں نے کہا شاید حکومت پاکستان کو اب کسی کو بھی میں خواہش یہ ہے کہ پورا قرآن میری قلم سے نکل جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹور ہو جائے، ہاں، اس کو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ قرآن سے محبت جو ہے، یہ دیکھیں سادات گھرانے سے ہمیں جو ہے نا، اس میں ایک بات میری سنو، جی ضرور،
مولانا بدر عالم مدینہ منورہ کے بہت جید عالم دین تھے. جی جی وہ فوت ہو گئے تو ان کو دفنایا گیا. لگभग میں نے واحد تھا 8 سال وہ ہڈیاں نکال کے دوسرا مردہ دفن کرتے. جی اچھا 3 سال مسلسل ان کی قبر کو دیے سلامت تھی. اچھا ان کے گھر پہ گئے کہ اس کا عمل کا ایک تو میں قرآن کی ساری میں تعلیم دی, دوسرا میں نے قرآن وہ انہوں نے ان کے گھر والوں نے بتایا کہ انہوں نے قرآن کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلایا. تیسری بات یہ کہ حافظ قرآن اگر سامنے بیٹھا ہوتا تو اس کے سامنے بھی پاؤں نہیں پھیلاتے کہ اس کے سینے میں قرآن. شاہ صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے صفائی میں ہر بندہ حصہ لیتا تھا. اب نوجوانوں کو کہیں تو وہ بھاگتے ہیں, ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب اکثر و بیشتر ہماری مسجدیں ایسی ہیں کہ ان میں گند پڑا ہوتا ہے, کارپیٹیں صاف نہیں ہوتی, وضو خانوں میں جو ہے وہ گندگی لگی ہوتی ہے, استنجا خانے جو ہیں وہ اس میں نہیں ہوتا, تو صفائی کا اہتمام. تو آیا رمضان المبارک میں آپ یہ بھی عبادت ہی ہے مسجد کی صفائی کرنا, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اگر مسجد کی صفائی کوئی کرے گا تو اس کو کیا اجر ملے گا, بلکہ یہ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے نا, تو آپ ذرا یہ بتائیے گا. ہاں جی میں ایک بات آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں, وہ ساری باتوں کا جواب ہے. جی ضرور. مہجن ایک حبشن صحابیہ تھی. جی جی وہ جس وقت صحابہ چلے جاتے وہ مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی. کچھ دن بعد حضور کو نظر نہیں آئی تو آپ نے فرمایا کہاں ہے, انہوں نے عرض کیا آپ کی فوت ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ نے بڑی ناراضی کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا, میری دعا اس کو فائدہ پہنچاتی. پھر آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا, اس کی قبر پہ تشریف لے گئے, قبر پہ نماز جنازہ ادا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے آواز دی اے مہجن تمہیں کس چیز نے فائدہ پہنچایا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو مر چکے, آپ کی آواز کیسے سنیں گی؟ حضور نے فرمایا تم سے بہتر میری آواز سنیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے مسجد کی صفائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ مجھے وہ ذرا بتائیے گا. علی کرم اللہ وجہ کرم سب قمیض اتاری ہوئی تھی. جی جی. وہ صفائی کر رہے تھے, صحابی نے پوچھا کہ حضرت کی قمیض کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد کی مٹی پہ 2 دفعے آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مسجد کی صفائی کا کتنا بڑا اجر ہے. رمضان المبارک کی بہترین گھڑیاں ہیں. کوشش یہ کریں کہ جب آپ کے پاس بلکہ وقت آپ نکالیں اس رمضان المبارک میں اور جائیں, جیسے آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں, صاف ستھرا رکھتے ہیں, اس طرح آپ جایا کریں, اپنے بچوں کو لے کر جایا کریں, مسجد کو صاف ستھرا کرا کریں, کیونکہ جب آپ بھی وہاں پہ عبادت کریں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا. لیکن اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ مرنے کے بعد اگر زیادہ اجر ملے گا تو وہ آپ کو جو ہے وہ مسجد کی صفائی کا ملے گا. چلتے ہیں سکندر لالے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی ہمیں کون سا نعت کا کلام سناتے ہیں, اپنا لکھا ہوا سناتے ہیں یا کسی اور شاعر کا سناتے ہیں. جی سکندر لالا. جب ہمارا نوتیہ سے جلوس نکلتا تھا میلاد النبی کا, جی جی, تو اس کے لیے بھی ہمیں نعت تیار کرنی پڑتی تھی. جی جی, تو میں نے اس کے لیے نعت تیار کی تھی. جی اپنا کلام ہے. مبارک جشن میلاد نبی ہے, مبارک جشن میلاد نبی ہے. مسلمانوں سہانی یہ گھڑی ہے, مبارک جشن میلاد نبی ہے. پڑھو سب صلی علی, پڑھو سب صلی علی, پڑھو سب صلی علی, پڑھو سب صلی علی. میرے آقا تشریف لائے چاہے رحمت کے بادل, میرے آقا تشریف لائے چاہے رحمت کے بادل. سب ٹوٹ گئے بت خانے, ایمان ہوا ہے کامل. سب ٹوٹ گئے بت خانے, ایمان ہوا ہے کامل. نورانی نورانی رضا چھائی ہوئی ہے, مبارک جشن میلاد نبی ہے, مبارک جشن میلاد نبی ہے.
دنیا جس کو ٹھکرائے وہ در تیرے پہ آئے، دنیا جس کو ٹھکرائے وہ در تیرے پہ آئے، وہ دلی مرادیں پائے اور بر بر جو لی جائے غریبوں کا غریبوں کا سہارا بس یہی ہے، مبارک جشن میلاد نبی ہے، پڑھو سب صلی اللہ، پڑھو سب صلی اللہ، پڑھو سب صلی اللہ، پڑھو سب صلی اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا جس کو ٹھکرائے وہ در تیرے پہ آئے، وہ دلی مرادیں پائے اور بھر بھر جو لیا جائے۔ ماشاءاللہ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے غیر بھی جو ہے وہ خالی نہیں جاتی، بے شک، اور اس گھرانے کے جو چشم و چراغ ہیں ہمارے پاس تشریف فرمائے آغا سید اقبال حسین شاہ صاحب، ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو ہماری ان کے ساتھ ہوئی۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب آپ نے کہاں کہاں کے دورے کیے، کون کون سے ملک میں آپ تبلیغ کے لیے گئے اور کہاں کہاں آپ ٹھہرے؟ کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا جو آپ ہمارے دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی جو ٹیم ہے یا جو ہمارے سامعین ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں؟ مختلف ملکوں میں گیا ہوں، 3 مطلب تو میں انگلینڈ گیا ہوں، اچھا سبحان اللہ، لندن، برمنگھم، مختلف شہروں میں گھوما۔ جی اچھا، ہاں، وہاں پر کافی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، صحیح ہوئی۔ اس کے علاوہ عمان مجھے کچھ لوگ دعا کے لیے لے گئے تھے وہاں، ٹھیک ہے، اوپر میں وہاں پر حال ہوتا ہے یہ واقعہ ہوا کہ سلالہ جو کرن کا علاقہ ہے وہاں وسکنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے روزے پر لے جایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ویسے کرنی کے روزے پر سب سے جو عجیب بات ہے وہ میں وہاں فاتحہ کر رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات آپ کو یہ بتا دوں، لوگوں کے علم میں شاید نہ ہو، اب اس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ماں کی خدمت کی ہے، کرن وہ اس علاقے سلالے کا نام پرانا کرن نام ہے، کرن، ہاں ٹھیک ہے، اس پورے علاقے میں جہاں وسکنی کا مزار ہے ماں کی بڑی اہمیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج کل لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ لوگ جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے زندگی میں یا مرنے کے بعد یہ خدمت کہ ہم کے لیے دعائیں کریں، فاتحہ، تسبیح، استغفار، درود شریف پڑھ کر بھجوائیں، صدقات خیرات کریں، اور زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور جو والدین کو دعا میں یاد رکھیں ہم ساری عمر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور جو والدین کے ساتھ زیادتی کریں ساری عمر پریشان اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ اب دیکھیے شاہ صاحب رمضان المبارک ہے، تو جو لوگ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو آیا کوئی قابل قبول نہیں، اسے کوئی عبادت قبول ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو روزے کی، اس کے بھوکے رہنے کی ایسی چیزوں کی ضرورت کیا نہیں، ضرورت ہے عبادات کی؟ ہم تو اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، مطلب والدین کی نافرمانی جو ہے تو وہ کر رہے ہیں، تو اس کے میں قرآن لیکن کہتے ہیں اف تک نہ کہیں، اف تک نہ کہیں۔ پھر ملاتا ہوں رب ارحم ہوا کمار بیان سبیلا، اللہ تعالیٰ کو جو بطری میں پہ انہوں نے فرمایا، تو والدین کے نافرمان کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اپنا نماز روزہ زیادہ کریں، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن ساتھ آپ اپنے والدین کی جو فرما برداری کریں گے تو جو ہے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ ناظرین ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ شاہ صاحب آئے، ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، اور وہ آئے آپ لوگوں کو بھی بہت محظوظ فرمایا انہوں نے، اور آپ لوگوں کو بھی شاہ صاحب سے بڑی پیاری پیاری باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ان کے بزرگوں کے بارے میں سن کے اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ شاہ صاحب حضرت لیوانو بابا کا کوئی ایک واقعہ ایسا ہو، کیونکہ میں نے سنا ہے کریموں کا باپی اور یہ وہ، ان کا کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ بتائیں، اور اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ اور یہی کہ ان کو وہ آزمائش کے لیے اس کی جھولی میں کوئلہ ڈال دیا گیا، جھولی میں، جی اچھا، ہاں تو وہ گھر لے گئے، پھر والد نے بہت غصہ کیا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، جھولی جلی نہیں ہے۔ جھولی جلی نہیں ہے۔ پھر اور ایک ان کی والدہ کا بھی واقعہ ہے کہ اس کپڑے میلے سے جس کی والدہ نے ایسے ان کو
लाद माली तो वादा का पाँव ने काम पर छोड़ दिया। اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ तो हमारे वो दादा सैयद हैदर शाह रहमतुल्लाह ने इनको ढूंढ कर लाए, बाबा को आकर के आसमान को पार्टनरशिप شاہ صاحب یہ جو لیونو بابا تھے تو یہ مجذوب تھے، اللہ والے تھے، اللہ والے تھے۔ اس کے بعد آج بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ہاں ایک عالم دین پیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جنید اس کا نام ہے، اور وہ خوش مقام پیر ہیں، وہ دیوانے ہو گئے۔ لیو یار حوالے رب دے، میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہوسی جس دن پھر ملاؤں گے۔ ماشاءاللہ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے میں آپ کا میزبان محمد شہزاد مجید حاضر تھا، اپنے بزرگوں کے ساتھ بہت ڈھیر ساری ہماری باتیں ہوئیں، بڑا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم دائم فرمائے۔ وقت اپنے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں ان سے اور باتیں کروں، دل کی باتیں دل میں ہی رہ گئیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو ان سے انشاءاللہ ضرور وہ باتیں پوچھیں گے اور مستفیض ہوں گے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کی طرف سے، اپنے سامعین کی طرف سے آپ کا دل کے اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلے کیوں نہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں جو ہے خدمت کا موقع دیں گے۔ بہت شکریہ سکندر لالا، آپ کے بھی بہت شکریہ، آپ آئے، بیمار بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں، علم میں زیادہ اضافہ فرمائے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے اپنے بھائی شہزاد مجید کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔